हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम बात करेंगे ज़रा सियासत से हटकर, और आज का हमारा मौजू होगा इज्तिमाई खुशहाली, कौमी खुशहाली और ज़ाती तौर पे खुश रहना या मुतमईन रहना। ये मौजू ऐसा है कि मेरे ख़्याल में सभी इसमें दिलचस्पी रखेंगे। चलें बात करते हैं कि खुशहाली क्या होती है और खुश रहना क्या होता है। तो इस सिलसिले में पहले बताऊं कि एक इदारा है जो हर साल एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता है, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि कौन सा मुल्क दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है, और उसके लिए उन्होंने 5-6 चीज़ें मुतय्यन की हैं। उसके बुनियाद पे वो करते हैं। चलें इस पे बात करेंगे बाद में, और पहले बात करते हैं कि ज़ाती तौर पे खुश रहना या इनफरादी तौर पे खुश या मुतमईन रहना वो क्या है और क्यों मुश्किल है, और आसान बनाना चाहें तो वो किस तरह से हासिल हो सकता है। तो मसला ये है कि मुतमईन रहना ज़ाती तौर पे जो बात है वो उस पे कह रहा हूँ कि ये इसका इन्हिसार न माली हालात पे होता है, न आसपास के हालात पे होता है। ये एक ज़हनी कैफ़ियत है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे हालात में भी परेशान हाल रहते हैं, और कुछ तकलीफ़ में भी आपको खुश नज़र आएंगे या मुतमईन नज़र आएंगे। तो इसमें कई बातें हैं, लेकिन एक बुनियादी बात है कि जो थोड़ी चीज़ों में खुश नहीं रह सकता, उसके पास ज़्यादा चीज़ें भी आ जाएं तो वो खुश नहीं रहेगा। जैसे कि अगर 2 कमरे या 3 कमरे के घर में कोई खुश नहीं है, तो उसे उससे बड़ा घर भी मिल जाएगा तो थोड़े दिनों के बाद वो उसमें भी अपने आप को वो घर भी वो कम महसूस करेगा, छोटा महसूस करेगा। तो ये तो एक बहुत ही वाज़ेह चीज़ है, और मेरे ख़्याल में सभी इस बात को समझेंगे। तो अच्छा, और एक बात ये है कि आप अपने माज़ी को तो नहीं बदल सकते किसी सूरत भी, तो इसलिए बेहतर होता है कि माज़ी को भूल जाएं, और ये ना सोचते रहें कि अगर मैंने ये किया होता माज़ी में तो आज मैं ये होता, या इस चीज़ से अगर मैं बाज रहता तो आज ये होता। ये बातें करके सिर्फ अपने आप को आप ही परेशान रखेंगे, और इससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। और आप हालात पे तो काबू नहीं पा सकते, लेकिन यकीनन अपने ज़हन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो ये समझना, ये जानना कि मेरे लिए कितना काफ़ी है। और कोई अगर ये समझ ले या इस पे उसका कंट्रोल हो जाए कि अपनी ख्वाहिशात महदूद रखे, तो वो फिर खुश रह सकता है और मुतमईन रह सकता है। सारे मज़ाहिब, सारे फ़िलोसोफ़र्स ने तकरीबन यही तालीम दी, लेकिन कामयाबी इसमें ज़्यादा नहीं हो सकी है। एक यूनानी फ़िलोसोफ़र था एपिक्यूरस। उसने तकरीबन 22 सदी या 2200 साल पहले कहा था कि जिसके लिए थोड़ा काफ़ी नहीं है, उसके लिए काफ़ी भी काफ़ी नहीं हो सकता। तो गोया कि ये ज़हनी कैफ़ियत है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो दरवेश, संत और फ़कीर ये जंगल में, पहाड़ों में जाके नंगे रह के, या बुनियादी भी उनकी ज़रूरियात वहाँ पे शायद पूरी नहीं होती, एक कटोरा लेके भी अपने आप को खुश रखते हैं और ज़हनी तौर पे मुतमईन रहते हैं। और बड़े से बड़ा अमीर आदमी जिसके पास के सब कुछ है वो परेशान रहता है। अब इसका एक मुज़ाहरा तो अभी हुआ है पाकिस्तान में कि लालच और हवस वो इंसान से क्या करवाती है। ये मैं इशारा कर रहा हूँ तोशाखाना पे, कि तोशाखाना के जो गिफ्ट्स हैं उसमें एक आर्टिकल डॉन में है जिसने तज्ज़िया करके दिखाया है कि 2008 के बाद का ये आज़ाद-ओ-शुमार है, जिसमें कि उसने देखा है कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो वहाँ से निकाली गई है तोशाखाने से, यानी
جنہیں وہ ان کی حیثیت جو حکومت میں تھی اس کے تحت کسی بیرون ملک کے کسی نے تحفہ دیا تھا، وہ انہوں نے اونے پونے داموں پہ خرید لیا۔ اس میں جو سب سے زیادہ آئٹم ہے وہ ہے ہاتھ کی گھڑی۔ اچھا، گھڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے بھی اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن اب اسمارٹ فون آنے کے بعد تو قطعی طور پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک زیور بن گیا ہے مردوں کا خاص کر، اور اس کے پیچھے لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں ڈان کے اس آرٹیکل میں جو جس طرح سے دکھایا ہے، تو وہ بتلایا ہے کہ 1262 رسٹ واچز وہاں سے توشہ خانے سے نکالی گئیں۔ یہ 2008 سے لے کے 2000 میرے خیال میں 22 تک کا ریکارڈ ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اس میں جو گھڑیاں لے کر گئے ہیں وہ شاہد خاقان عباسی، جو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان کی اپنی ایک ایئر لائن بھی ہے۔ یقیناً یہ گھڑیاں وہ اپنے پیسوں سے بھی خرید سکتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھڑیاں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان کی ضرورت کی ہو، لیکن انہوں نے وہ لی۔ کہتے ہیں کہ 12 گھڑیاں وہ لے گئے جو 10 کروڑ اس کی مالیت لگائی گئی تھی، اصل مالیت تو اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اور انہوں نے 2 کروڑ دے کے 10 کروڑ کی گھڑیاں لی۔ عمران خان دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، انہوں نے بھی تقریباً 10 کروڑ کی گھڑیاں لی، تو اس فہرست میں وہ ہیں 2 نمبر پہ۔ اور ان گھڑیوں کے لیے انہوں نے بھی تقریباً 2 کروڑ ہی روپے دیے۔ تو یہ سارا جو توشہ خانہ سے نکالا گیا، یہ قانونی طور پہ تو یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی، اس لیے کہ قانون اپنی سہولت کے لیے ہمارے جو اشرافیہ ہے جو حکومت میں انہوں نے بنائی، اور اس سے انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا۔ لیکن اس سے جو شرمندگی ہو رہی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں 1980 کی دہائی میں 1980s میں اسٹیٹس سمبل تھا پجیرو کا، کہ اگر آپ کوئی باحیثیت یا باعزت شخص ہیں تو آپ کے پاس ایک پجیرو ہونی ضروری ہے۔ اس کے بعد اسٹینڈرڈ ذرا اور بڑھ گیا تو ہو گیا پراڈو کا زمانہ۔ اب آج کل جو ہے وہ فارم ہاؤس ہے پاکستان میں اسٹیٹس سمبل، اور میرے خیال میں ہاتھ کی گھڑی بھی جو کروڑوں کی مالیت کی ہوتی ہیں، اور زیور کے طور پہ مرد حضرات اسے پہنتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ فارم ہاؤس، بڑے سے بڑے فارم ہاؤس میں بھی رہنے والے شاید اس میں خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ جب دیکھتے ہوں گے کہ کسی اور کا فارم ہاؤس ان سے بہتر اور بڑا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہوں گے۔ تو ذہنی طور پہ مطمئن رہنا یا خوش رہنا، اس کا مالی حالات یا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ذہن سے تعلق ہے۔ اور غریب سے غریب آدمی بھی اپنے آپ کو مطمئن اور خوش رکھ سکتا ہے، اور امیر سے امیر آدمی پریشان رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ روزمرہ کی بنیاد پہ وہ ڈپریشن کی دوائیں کھاتے ہیں تاکہ اپنا ان کا کام چل سکے۔ اب ایک اور بات کہ جس کا تعلق تقریباً اسی سے ہے، وہ ہے موت کی بات۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں واحد چیز ہے دنیا میں اور انسان کی زندگی میں، جو یقینی ہے کہ موت نے آنی ہے، اور کب آنی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن موت سے ہمیں اتنا ڈر ہے کہ کسی محفل میں اگر کوئی اپنے مرنے کا ذکر کرے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، یا اسے تسلی دی جاتی ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت لمبی عمر پائیں گے، جیسے کہ ان کے کہنے سے ان کی لمبی عمر ہوگی۔ اور دوسری جو دلچسپ بات یہ ہے کہ انتقال پہ کسی کے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کو پیارے ہونے سے ایسا ڈر ہے کہ روز مرہ یہ ڈر ان کے اوپر سوار رہتا ہے، اور یہ خود ایک بذات خود ایک ذہنی پریشانی کا باعث بنتا ہے روزمرہ۔ کہتے ہیں کہ بھوٹان کے لوگ جو ہیں وہ کھل کر موت کی بات کرتے ہیں، بچوں سے بھی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ خوش رہتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ کلچرز ہیں جہاں پہ موت کی بات کھل کے کی جاتی ہے اور وہ خوش رہتے ہیں۔ کچھ کلچرز میں تو کسی کے مرنے پہ وہ اپنا ڈانس اور گانا باجا کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ اس نے اپنی زندگی کا سفر مکمل کیا اور اپنا جو اگلا جو بھی مرحلہ ہے وہاں چلا گیا، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس نے کامیابی سے وہ یہاں سے وہ چلا گیا۔ لیکن کچھ کلچرز میں اس کو
جان بوجھ کر ایک غمزدہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے جس میں کہ رونا پیٹنا جو ہے اسے پسند کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں اس سے ہماری ذہنی کیفیت کافی متاثر ہوتی ہے، اور اس سے پریشانی اور بڑھتی ہے کہ موت جو ناگزیر ہے وہ ایک بڑی خوفناک چیز تصور کی جاتی ہے، اور اگر انسان کھل کے موت کی بات کرے تو میرے خیال میں کافی اسے اس کا جو سول ہے جو وہ کافی آزاد ہو جاتا ہے کہ اس کا خوف نکل جاتا ہے۔ بھوٹان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گراس نیشنل پروڈکٹ پہ زور نہیں دینا چاہیے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں، زیادہ سے زیادہ وہاں پہ انڈسٹری لگے یا فیکٹریاں لگے یا بلڈنگز بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم خوش رہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو نظر ہے وہ ہے گراس نیشنل ہیپینس پہ، نہ کہ گراس نیشنل پروڈکٹ پہ۔ اسی لیے انہوں نے وہاں پہ ٹورسٹ کی تعداد پہ کافی کنٹرول رکھا ہے، کافی محدود تعداد میں ٹورسٹ کو وہاں پہ آنے دیتے ہیں، لیکن پیسے ان سے زیادہ لیتے ہیں، اور ایک وہاں پہ ماحول بڑا پرسکون پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں وہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ورلڈ ہیپینس رپورٹ۔ اس کے تحت فن لینڈ لگاتار 6 سال سر فہرست ہے، اور اس کے بعد جو پہلے 20 جو ملک ہیں وہ سب ہیں یورپ کے ملک، اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ اسکینڈینیویا یعنی ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، آئس لینڈ، یہ جو وہاں کے 5 ملک ہیں، یہ شروع کے اوپر کے 7 میں سے 5 یہ ہیں، 5 ملک وہاں کے۔ اس کے لیے جو جنہوں نے بھی جو ادارہ ہے جو یہ نکالتا ہے رپورٹ، انہیں 7 چیزیں متعین کی ہیں۔ ایک تو ہے اس ملک کا جی ڈی پی یعنی پر کیپیٹا انکم، اس کے بعد جو حکومت یا معاشرے کی طرف سے جو سپورٹ ملتا ہے لوگوں کو، اور وہاں پہ کتنی فراخ دلی ہے، کرپشن کا کیا حال ہے، اور ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو فریڈم آف چوائس کتنا ہے کہ وہ کیا پیشہ اختیار کریں یا کیا کریں یا کیا پڑھیں یا کیا لباس پہنیں یا کیا کھائیں، اس کی آزادی۔ مسلمان ملک جو پہلا ہے اس فہرست میں وہ ہے 26 نمبر پہ عرب امارات یو اے ای، اور سعودی عرب ہے 30 نمبر پہ۔ پاکستان کا نمبر 108 ہے، اور انڈیا ہے 126 پہ، اور بنگلہ دیش 118 اور ایران 101 نمبر پہ۔ تو یہ جو ہے جو ہے یہ ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ اس ملک کے جو حالات کا جائزہ لے کے، وہ جو میں نے بتایا 6 یا 7 چیزوں پہ انحصار کر کے، وہ یہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ فن لینڈ سر فہرست ہے لگاتار 6 سال۔ فن لینڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ 80% علاقہ جو ہے وہ جنگل ہے، اور وہاں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ جنگل میں جا کے وقت گزارنا، رہنا، یا چھٹیوں میں جانا یا گھومنا پھرنا، اور اس کے ساتھ بہت ہی ہم آہنگی سے اپنی زندگی وہ بسر کرتے ہیں، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اجتماعی طور پہ فن لینڈ 1 نمبر پہ آتا ہے۔ تو آج پھر اب ختم کرتے ہیں، لیکن دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ ذاتی زندگی میں اگر کوئی خوش اور مطمئن رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنا مقابلہ کسی اور سے نہ کرے، یا اپنا مقابلہ اس طرح اپنے آپ سے نہ کرے کہ اگر میں ماضی میں یا 5 سال پہلے، 10 سال پہلے میں نے یہ کر لیا ہوتا، یہ زمین لے لی ہوتی، یا یہ نوکری میں نے اگر پکڑی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ کر کے سوائے اس کے کہ آپ کی ذہنی پریشانی میں اضافہ ہوگا اور کچھ حاصل نہیں، اور کبھی بھی آپ مطمئن نہیں رہ سکتے۔ امیر سے امیر آدمی اگر اپنا مقابلہ کسی اپنے سے زیادہ امیر آدمی سے کرے تو یقیناً وہ مایوس ہوگا، اور اس کی ذہنی کیفیت پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو بھائی، بہتر یہی ہے کہ اپنے حال میں آپ خوش رہیں، کوشش ضرور کریں کہ اپنے حالات کو بہتر کریں۔
اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، لیکن جو آپ کو حاصل ہے، بے شک وہ 1 کمرے کا گھر ہو، 2 کمرے کا، 3 کمرے کا، کرائے پہ ہو، اپنے گھر میں ہو، نوکری جیسی بھی ہو، اپنے آپ کو خوش رکھیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ تو اپنی خوشی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی یقینی ہے کہ بیشتر لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ اور خدا حافظ۔